अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 9 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका राय दी है भुट्टो रेफरेंस पर। भुट्टो रेफरेंस साबिक सदर आसिफ जरदारी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था और तकरीबन एक दिहाई के बाद अब इस पर यह राय सामने आई है। और इस राय में ये मुत्तफ़िका तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बुनियादी आइनी और क़ानूनी तकाज़े थे वो भी पूरे नहीं किए गए हैं। जो सवालात इसमें पूछे गए, इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कलअदम करार नहीं दिया गया और उसकी वजह ये बताई जाती है कि ये केस हतमी तौर पर अब ख़त्म हो चुका था और अब आइन और क़ानून में ऐसी कोई गुंजाइश भी नहीं है। बहरहाल भुट्टो रेफरेंस जो है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसे अदलिया और जमहूरियत की तरक्की का रास्ता करार दिया है। पाकिस्तान की सियासत पे इसके क्या असरात पड़ेंगे? अदलिया अगर अपनी गलतियां और अपनी तारीख दुरुस्त कर रही है तो क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस हवाले से ये तवक्को की जा सकती है कि इन गलतियों की दुरुस्तगी के बाद क्या वो भी रोशन होगा? पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है उस रेफरेंस में, उस तनाजुर में ये भुट्टो रेफरेंस का जो राय है ये कितनी अहम है, इस मामले पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। बिलाखिर जो काबीना है खुदा करके पंजाब की भी बन गई है, अनाउंस हो गई है। KPK की तरफ से भी, दीगर सूबों से भी ये तवक्को की जा रही है कि काबीना की तश्कील का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा और बाज़ाब्ता हुकूमतें अमल में आ जाएंगी। वफाकी जो काबीना है उससे मुतालिक भी नाम सामने आ रहे हैं। इब्तदाई मरहले में 15 या 16 रुकनी काबीना होगी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और मुस्लिम लीग नून के कलीदी रहनुमा इसहाक डार का नाम इस काबीना में शामिल नहीं है। जो नाम लिया जा रहा है वो निजी बैंक के सरबरा मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का आ रहा है वज़ीर ख़ज़ाना के लिए। क्या वाक़तन ऐसा होगा? और अगर ऐसा है तो इसहाक डार, जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इकॉनमी की बेहतरी का 2013 से 18 का पोस्टर बॉय करार देती थी, अब उनको क्यों नहीं लाया जा रहा है? ये भी बहुत से अहम सवालात हैं। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के मामले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है। उनकी दरख्वास्त पर उन्हें स्टे मिल गया है। जो KPK असम्बली के मेंबरान हैं उनको हल्फ लेने से रोका है पेशावर हाई कोर्ट ने। और साथ ही साथ ये राय भी मांग ली है कि क्या ये केस पेशावर हाई कोर्ट में सुना जा सकता है या नहीं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इश्तर औसाफ साहब के मायनाज कानूनदान हैं, साबिक अटर्नी जनरल हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इश्तर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, भुट्टो रेफरेंस पाकिस्तान की सियासत में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दौर था और उसके बाद जो अदालती फ़ैसला जिसके बाद उन्हें फांसी हुई, इस पर बहुत ज़्यादा बात होती है। क्या आज ये राय उस वक्त की जो अदलिया थी उसकी गलती का एतराफ़ है? इसके असरात क्या होंगे और क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है? देखिए, इस फ़ैसले की एक अलामती हैसियत है और जब अदालत ने ये कह दिया, 9 रुकनी बेंच ने कह दिया कि जी फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिला या मौका नहीं मिला भुट्टो साहब को, तो वो मुकदमे की बुनियाद ही जो मुकदमा चला लाहौर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी अपील भी जो थी वो मुस्तरद हुई, वो बुनियाद ही हिल जाती है या ख़त्म हो जाती है कि अगर एक शख्स को फेयर ट्रायल ही नहीं दिया जा रहा, उसका बुनियादी हक़ जो है वो मजरूह किया जा रहा है, तो फिर आगे जो भी हो उसको इंसाफ नहीं कहा जा सकता या उसको मबनी बर इंसाफ फ़ैसला नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन चूँकि फ़ैसले पर अमल दरामद हो चुका और अदालत ने ये भी कहा कि जी हम उसके शवाहिद पर असर नौ गौर नहीं कर सकते, दोबारा उस केस को ना खोला जा सकता है ना सुना जा सकता है, तो इसलिए अब एक पीपल्स पार्टी को या भुट्टो ख़ानदान को ये रिलीफ़ तो मिल गया कि जो इल्ज़ाम था भुट्टो साहब पर कत्ल का वो मशकूक हो गया कि फेयर ट्रायल के अगर तकाज़े पूरे नहीं हुए तो अब मालूम नहीं कि वो कत्ल में वो मुलव्वस थे या नहीं थे, एक शक व शुबा की फ़ज़ा पैदा हो गई। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या 1979 में फ़ैसला यानी हुआ था, अपील रिजेक्ट हुई थी 1979 से आज तक, आज के दिन तक अदलिया का रोल मुख्तलिफ है? क्या वो दबाव बर्दाश्त करती है, दबाव का मुकाबला करती है या दबाव में फ़ैसले करती है?
کیا وہ ملزمان کو، خاص طور پر سیاسی ملزمان کو فیئر ٹرائل کا حق دیتی ہے، موقع دیتی ہے، اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے نہیں کرتی؟ کیا عام شہری آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ نیچے سے اوپر تک، ماتحت عدالتوں سے جو سپیریئر جوڈیشری تک، وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یا وقتی ضرورتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ کام نہیں ہوا اور معاملات وہیں کے وہیں ہیں جہاں 1977 میں یا 78 میں یا 79 میں تھے، اور فیصلے اسی انداز میں ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد تو اس فیصلے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کوئی اس میں، اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی نہیں آئی کہ آپ کا ماضی کی غلطیاں درست کر رہے ہیں، کہ لیکن حال کی غلطیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی، لیکن میرا خیال ہے اس پہ قانونی جو اور آئینی پوزیشن ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ اشتر اوصاف علی خان صاحب واضح کر سکتے ہیں۔ تو اشتر صاحب، اس فیصلے پر ایک تو کامنٹ کیجئے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اب فیصلہ جو تھا، یعنی بھٹو صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا، اب وہ عدالتی نظیر کے طور پر استعمال ہوگا نہیں ہوگا، یا اب یہ فیصلہ اس پر حاوی ہو گیا ہے؟ جو بات کی میں اس کو غور سن رہا تھا، جی آپ کی سب باتیں بالکل درست ہیں۔ جی ماضی کی غلطیوں کو اگر ہم نے تصحیح کرنی ہے تو آپ کے فیوچر کو ڈیمارک کرنا ہے، اور فیوچر کورس آف ایکشن کو صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ ہر ایک کے پاس تو یہ لگژری نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاس چلا جائے اور اپنے کیس کے متعلق وہ پوچھے کہ جناب مجھے اس کیس میں کیا ڈیو پروسیس ملا، کیا میرے بنیادی حقوق تو نہیں سلب ہو گئے؟ تو یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب والا، وہ تو شروع دن سے ہی نہیں مانا گیا۔ ہم اور آپ سب شہید ذوالفقار علی بھٹو ہی کے نام سے ان کو بلاتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا پہلو وہ بھی ہے جو کہ کسی عدالت کے فیصلے سے منسلک نہیں ہے، یہ تو ایکسیپٹیبلٹی کی بات ہے۔ تیسری بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ کورٹ نے اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرنے کی یا ریڈیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کورٹ کو پنچنگ بیگ بنایا ہوا سب لوگوں نے، جس کا دل چاہتا ہے، جتنا دل چاہتا ہے وہ دشنام ترازی کیے جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے جناب یہ تم ملے ہوئے ہیں، میں ان سے اپنا کیس نہیں سنوانا چاہتا، یہ باعث ہیں اور یہ انہوں نے انڈر پریشر فیصلے کر دیے۔ اب لمحہ فکریہ کیا ہے؟ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرے، یا یہ عدالتوں کا کام؟ میرے نزدیک یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کے اوپر کہ وہ ان باتوں سے سیکھے۔ اب 3 جماعتیں آپ کی اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں، تینوں کے کلیدی رہنما جیل کاٹ چکے ہیں، اور جھوٹے مقدمات میں جیل کاٹی ہے، سچے مقدمات میں بھی جیل کاٹی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ جیل ان سب نے کاٹی تو کس وجہ سے؟ بیکاز ہمارا جسٹس سسٹم فیل ہو گیا ہوا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہے کہ ہم، اور یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، آپ دیکھ لیجیے کہ ہمارا اس انڈیکس میں کون سا نمبر ہے جہاں پہ جسٹس ڈیلیوری سسٹم کی بات ہوگی۔ تو لمحہ فکریہ کس کے لیے ہے؟ ہم سب کے لیے، تینوں جماعتوں کے لیے۔ مل کے بیٹھیں، سیکھیں اس سے، اور کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنا سی آر پی سی ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنا جو قانونی شہادت ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے پی پی سی کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ تو پرانے قوانین ہیں جن کے تحت آپ نے دیکھا آپریشن ہے، آپریشن، اس کو ہم نے سروس ڈیلیوری کرنی ہے۔ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارا عام آدمی پس رہا ہے، ابھی بھی اس کو جسٹس نہیں ملتا۔ آپ دیکھیے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے بھی لوگوں کو دھکے کھانے پڑتے تھے جب تک کہ وہ قانون اشتر صاحب، قطع کلامی معاف، عام آدمی کو، میاں نواز شریف صاحب نے ایک موقع پر یہ کہا جب ان کا مقدمہ چل رہا تھا کہ میں فیسیں دے دے کے تنگ آ گیا ہوں، اور مجھے اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کتنا پیچیدہ نظام ہے اور کتنی اس کے اندر عام آدمی کے لیے اور میرے جیسے شخص کے لیے مشکلات ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے؟ جی میرے علم میں ہے، اور میں آپ کو بتاؤں
کہ اتنے بڑے بڑے مسودے پڑے ہوئے ہیں وزارت قانون میں جن میں ان سب باتوں کو ٹھیک کرنے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں. آپ کو اب اس گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں ایک بھاری ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ان سب باتوں سے سیکھیں اور اچھے قوانین جو ہے ان کو متعارف کرائیں. اور باقی اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے عام آدمی, یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے میں بتاؤں, کہ وہ کس طریقے سے اس بات پہ ری ایکٹ کریں گے. اگر اس کو وہ فلی بسٹر کرتے ہیں یا اس کو وہ نہیں پاس ہونے دیتے تو وہ ان کا فیلئر ہوگا. گورنمنٹ کو سب سے پہلے اسٹیپ یہ لینا چاہیے کہ وہ لا ریفارمز لے کے آئے, جوڈیشل ریفارمز لے کے آئے, آئین کے اندر جو ترامیم ضروری ہیں وہ کرے. اور اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ تعمیر نو کے لیے وہ اکٹھے ہوں, گورنمنٹ کے ساتھ ساری پارٹیز اکٹھی ہوں. خدا کے لیے ہم نے اس ملک کے ساتھ بہت کھیل کھیل لیے. صحیح. اچھا یہ وقت ہے. جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے, یہ وقت کا نزاکت ہے, اور یہ جو ریفرنس کا فیصلہ ہے اس سے ہی آپ لے لیں. کیوں؟ یہ آپ کے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے سب کے. اچھا اشتر صاحب, ایک تو ہے کہ جوڈیشل سسٹم کے اندر ریفارمز لائے جائیں, لیکن دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ ججوں کا اپنا معاملہ بھی ہے کہ اگر وہ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں یا کسی ترغیب کا تحریض کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں کیا تبدیلیاں لائی جائیں. جی میں عرض کرتا ہوں. ایک تو میری تجویز ہے اور پاکستان جوڈیشل سروس کی. دیکھیے یہ سروس ڈلیوری ہے, اس کے اندر جو ہے وہ پک اینڈ چوز والی بات نہیں ہے, میرٹ کی بات ہے. سب سے اچھے لوگ کمپیٹ کریں, کمپیٹ کر کے وہ ججز کے منصب پہ بیٹھیں اور یہ اب سلسلہ آگے چلتا جائے. اب ہو کیا رہا, سپیریئر جوڈیشری کے اندر ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں, اپنی پسند کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, اور وہ ایک کلب بن گیا ہوا ہے, اور اس کے اندر اصلاح کی بہت ضرورت ہے. ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے یہ پھر سارا کا سارا چیف جسٹس کی جھولی میں چلا گیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ان سب چیزوں کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, آپ کو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ یہ جس طرح آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بنایا, یہ ہائی کورٹس کے اندر بھی بنائیں تاکہ وہاں پہ بھی یہ جو ٹرانسفرز ہیں ٹو بینچز وغیرہ یہ ختم ہو. روسٹر کو کس طریقے سے کرنا ہے, یہ ایک بہت خوش آئند بات کی تھی پچھلی گورنمنٹ نے, شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے, اس کو آگے لے کے چلیں. دیٹ از اے فرسٹ اسٹیپ. اس کو جو ہے آبجیکٹو کیا ہے, آبجیکٹو یہ ہے کہ اجارہ داری ختم کی جائے, آبجیکٹو یہ ہے کہ سروس اورینٹڈ جوڈیشری بنائی جائے, اور آبجیکٹو یہ ہے کہ ان کو ٹینیور کی بھی اور سروس کی بھی جو سیکیورٹیز ہیں وہ ڈسٹرکٹ جسٹس بھی ہونی چاہیے. اشتر صاحب جی یہ کرنا ہے. یہ بتائیے گا اشتر صاحب, ایک تو آپ نے موجودہ جو سیاسی حالات ہیں اس سے متعلق اپنی تجویز سامنے رکھی ہے. جوڈیشری کو, 9 رکنی بینچ کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے, آلدو یہ ماضی میں ہوا اور ایک راستہ لگ رہا ہے کہ کھل رہا ہے. لیکن اوورآل ہم دیکھیں جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, ان حالات میں اور بالخصوص ابھی ہم فارم 45 اور 47 کا تنازع دیکھتے ہیں, یہ جو تنازعات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارلیمان کو اتنا جاندار کر دیں گے کہ وہ قانون سازی جو وہ چاہتے ہیں وہ کر لیں, یا پھر وہ قانون سازی پہلے سے ہی مشکوک ہو جانی ہے؟ نہیں, میں کروں جی, قانون سازی جو ہے وہ صرف الیکشن ریفارمز کی بات نہیں ہے. قانون سازی میں بہت کلیدی کردار ہوگا اس بات کا کہ آپ پارلیمان کو کس طریقے کی پاورمنٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا ان کو ڈیولپ پارلیمانی جو اراکین ہیں پارلیمان کے, ان کو آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس دینا چاہتے ہیں, یا آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وغیرہ ان سے لے لینا چاہتے ہیں؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ڈیولپمنٹ پروجیکٹس یا ڈیولپمنٹ فنڈس ان کو نہیں ملیں گے اور ان کا سارا دار و مدار جو ہوگا ترقیاتی کاموں کا وہ لوکل گورنمنٹ پہ ہوگا. لوکل گورنمنٹ کو آپ ٹینیور بھی دیجیے اور سیکیورٹی بھی دیجیے کہ ان کو صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ڈسمس نہیں کر سکیں گی. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈیوالو جب ہوگا تو پھر جو پارلیمان کا کام ہے وہ پارلیمان ہی کرے گی, اور وہ کیا ہے, قانون سازی. اور
قانون سازی جب سیریسلی کی جائے گی تو بہتری کی طرف جائیں گے. اب ہو کیا رہا ہے, اب وہ لڑائی جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ میری کانسٹیٹوینسی میں اتنے فنڈ جانے چاہیے, وہاں اتنے ترقیاتی کام ہونے چاہیے. اپوزیشن کے جو ایم پیز ہیں, ممبرز آف دا پارلیمنٹ ہیں, ان کو کچھ نہیں ملتا, ان کے کام نہیں ہوتے. تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ تفریق ہے نا, اس کو بھی چینج کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریٹس کو بھی سروس کا ٹینیور جو ہے اس کو آپ انشور کریں, اور پوسٹنگ ٹرانسفر میں اگر کوئی سیاستدان, کوئی پارلیمنٹیرین انٹرفیئر کرتا ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے, تاکہ آپ کے اسٹرکچرز اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اسٹرینگتھن ہوں. جب آپ کے اسٹرکچرز اور انسٹیٹیوشنز اسٹرینگتھن ہوں گے تو پھر نا انصافی, غیر انصافی یا کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ڈسکریمنیشن کے جو ہے وہ کمی آ جائے گی. اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری ان پہ کام ہو چکا ہوا ہے, صرف امپلیمنٹیشن کی بات ہے. یہ بات ہے پارلیمنٹ کو پاس کرنے کی, اور اگر پارلیمنٹ اس کو پاس نہیں کرے گی تو میں آپ کو بتاؤں یہ ملک اور قوم اس جو ہے سارے سسٹم سے ان کا اعتبار اٹھ جائے گا. جی ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا, ابھی جو حالیہ ہے ہم بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی بھی, مخصوص نشستوں کا معاملہ, الیکشن کمیشن نے پہلے سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو رد کیا, پھر اس کے بعد جو الاٹمنٹ کی اس پہ سنی اتحاد کونسل پشاور ہائی کورٹ چلی گئی ہے. ایک عبوری اسٹے تو انہیں مل گیا ہے کل تک کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہائی کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سنے اور وہاں یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ میرے اپنے ذاتی رائے میں تو بالکل بھی نہیں, اور سپریم کورٹ کی بھی رائے یہی ہے. پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے یہ بات کی تھی اور کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ چونکہ بنیادی حقوق کے بات ہے اور اس میں آرٹیکل 17(3) لگتا ہے, اس لیے یہ معاملات سیدھے سپریم کورٹ میں ہی آنے چاہیے, کیونکہ یہ معاملات جو ہیں پورے ملک کے ہیں, وہ کسی صوبے کے نہیں ہیں. نمبر 2, یہ جو پشاور ہائی کورٹ نے جو اسٹے دیا ہے وہ ایک بنیادی سی بات کے خلاف دیا ہے, اور وہ میرے خیال 12 یا 14 یا 11 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ جب تک یہ قانون صفحے پہ ہے, کتاب کے صفحے پہ ہے, اس کو آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ شاید اسٹے آرڈر بھی آگے نہیں چل سکے گا. تیسری بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے تو خود لکھ کے دے دیا تھا کہ ان کے پاس لسٹ نہیں ہے دینے کو. نہیں سر, اشتر صاحب میں وضاحت کر دوں, وہ جو لکھ کے دیا تھا وہ یہ نہیں تھا, وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے ان سے پوچھا تھا کہ جو 5% کوٹا ہے خواتین کا, وہ آپ نے اس کے مطابق خواتین کو ٹکٹس دیے ہیں, آپ ہمیں لسٹ دیں کہ کن خواتین کو آپ نے ٹکٹس دیے, وہ جیتی یا ہاری. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ہم نے چونکہ اپنے سمبل پر الیکشن نہیں لڑا تو اس لیے ہم لسٹ نہیں دے رہے. وہ یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے نہیں تھا. نہیں, میں عرض کر دوں, جو چٹھی جس کا میں حوالہ, وہ وہی چٹھی ہے, اس کے اندر انہوں نے خود لکھ کے دیا تھا, انہوں نے خود لکھ کے دیا تھا کہ ہم سمبل کے اوپر ہم پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ الیکشن نہیں لڑ رہے. جب وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ الیکشن نہیں لڑ رہے تو وہ لسٹ انہوں نے کوئی نہیں دی, اور وہ لسٹ ان کو دینا تھی کب, جب نامینیشن پیپرز دائر کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کی بھی اتنی اسکروٹنی ہوتی ہے. 62-63 کے اوپر پورا اتریں گے تو رکن اسمبلی بنیں گے. تیسری بات یہ کہ سنی اتحاد جو کونسل ہے, جب وہ خود سے ان کے سربراہ نے بھی اپنی ہی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ الیکشن نہیں لڑا, تو پھر اب وہ یہ حق ہو بیٹھے ہیں. اب اگر آپ دیکھیے, میں کوشش کروں گا آسان طریقے سے اس کو کرنے کی, کہ یہ اس طرح ہے کہ جب 0 کا عدد آ جائے, کیونکہ متناسب ہے نا جی, جتنے نمبر آپ کے وہاں پہ ہوں گے اس تناسب سے آپ کو یہ مائنورٹی کی اور خواتین کی سیٹیں ملیں گی. تو وہ آپ 0, جب آپ کے پاس کوئی بھی لسٹ میں آپ نے نہ لسٹ دی نہ آپ کی لسٹ اب بن سکتی ہے, اس کے اوپر کورٹ کے فیصلے ہیں, تو پھر 0 ملٹیپلائڈ بائی 0, یا اگر ایک عدد ہے اس کو 0 سے آپ ڈیوائڈ کریں تو نتیجہ تو پھر 0 ہی آئے گا نا. اچھا اشتر صاحب, ایک اس میں 2 ایشو ہیں. ایک تو ہے کہ اس کو سنی اتحاد کونسل کو اپنا کوٹا ملنا چاہیے یا نہیں, آپ کے خیال میں نہیں ملنا چاہیے. ایک ہے کہ وہ کوٹا, وہ سیٹیں جو بچ گئی ہیں وہ باقی جماعتوں میں تقسیم کی گئی ہیں.
کیا باقی جماعتوں میں وہ تقسیم ہو سکتی ہیں؟ اور جو کے پی کے میں تماشا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو حاصل کردہ سیٹیں ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں کسی پارٹی کی 7 ہیں اور ان کو جو کوٹے کی سیٹیں الاٹ ہو رہی ہیں وہ 9 یا 10 ہیں، یعنی اپنے تناسب سے بھی زیادہ سیٹیں الاٹ ہو گئی ہیں۔ جی میں عرض کروں تو اس سے ہے نا اس بات کے جی ایک کہ کیا ان کو مل سکتا تھا جی یا نہیں، جس کا جواب ہے نہیں مل سکتا تھا، لیگلی نہیں مل سکتا۔ دوسرا کہ کیا وہ دوسروں کو مل سکتی ہیں، اس کا جواب بھی نہیں میں ہے۔ وہ نہیں میں اس لیے ہے کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، ٹھیک، وہ کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کوٹا دیا جاتا ہے اور اس کا کوٹے کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بتائیں گے کہ جناب ہمارے پاس الیکٹڈ لوگ ہیں، اس کے تناسب سے آپ ہمیں اس لسٹ کے مطابق، جو لسٹ آپ نے اس وقت دینی ہے جب نامینیشن پیپرز دائر کیے جا رہے ہیں، آپ ہمیں اتنی سیٹیں الاٹ کر دیں۔ اچھا یہ بتا دیں اشرف صاحب، یہ بتا دیں کیا الیکشن کمیشن کی اس کا دوسری پارٹی پر نہیں ہو سکتا؟ آئینی قانونی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ اس نے ہاؤس کے ممبرز پورے کر کے دینے ہیں؟ دیکھیے میں بتاؤں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کچھ سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہو جائیں اور ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے ارکان جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں بھی الیکشن لڑے اور پروونشل میں بھی لڑے، اور جو نیشنل اسمبلی کے سیٹیں وہ چھوڑ دیں گے تو وہ خالی ہو جائیں گے نا جی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ خالی بھی ہوتی ہیں اور وہ بھری بھی جاتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ میرے دانش میں ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو کہ یہ ان کو فل نہ کرتے بائی گیونگ دیم ٹو دی ادر پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ وہ تناسب نہیں بنے گا نا، وہ فارمولا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ نے کے پی کے میں بات کر دی کہ وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ لوگ آ گئے، تو یہاں پہ ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کورٹ میں جا رہا ہے، تو کورٹ سے جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق یہ کر لیتے، ان کو فل نہیں کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، بہت شکریہ صاف صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، جو پل ڈیٹ کی رپورٹ آئی ہے اس پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پل ڈیٹ کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اوورال سکور ہے 2024 کے انتخابات کا وہ 2018 کی نسبت کم ہے، اور 49% جو ہیں وہ اب اسکور ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 2018 میں یہ 52% تھا۔ اس کے کچھ اور بھی مندرجات ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ارشاد صاحب میں پل ڈیٹ کی رپورٹ کی طرف آنے سے پہلے بالآخر جو آپ نشاندہی بار بار کر رہے تھے، اور وہ آج معاملہ ہوا کہ پنجاب کی کابینہ بن گئی ہے، 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، کے پی کے کی کابینہ اناؤنس ہو گئی ہے، نہیں حلف برداری ہو گئی، حلف برداری ہو گئی ہے، 6:30 بجے یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ 2 صوبوں کی کابینہ بالآخر بن گئی ہے۔ وفاق کی کابینہ کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں، 15 پہلے مرحلے میں اور تقریباً 46 کے قریب جو ہیں وہ وزراء ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گریجولی ہم جو استحکام کی طرف اب جا رہے ہیں، حکومتیں بن جائیں گی، اپنا اپنا کام کریں گے، یا جس طرح یہ فارم 45-47 کا شور مچ رہا ہے یہ طول پکڑے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ترقی معکوس کیوں کر رہے ہیں؟ پوری دنیا جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، ہم پیچھے بڑھ رہے ہیں۔ یہ پل ڈیٹ کی رپورٹ بھی یہی بتا رہی ہے کہ 18 سے ہم نیچے گئے ہیں بجائے اوپر جانے کے۔ جو کام پہلے دن یا دوسرے دن ہوتا تھا کیبنٹ کی تشکیل کا، وہ ہفتہ 10 دن 12 دن سے نہیں ہو رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بجائے اوپر جانے کے، یعنی جمہوری حوالے سے، انتخابی حوالے سے، سیاسی حوالے سے ہم نیچے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو افسوسناک صورتحال ہے۔ لیکن احمد بلال محبوب صاحب پل ڈیٹ کے سربراہ جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا۔ احمد صاحب یہ بتائیے کہ کیا جو نتائج کی تاخیر اور ترسیل ہے الیکشن کی ساکھ کو اسی نے سب سے زیادہ مجروح کیا، یا جو پری پول مرحلہ تھا وہ تسلی بخش تھا، پولنگ ڈے تسلی بخش تھی، یا کچھ اور وجوہات تھیں جو نمبر اب کم ہوا ہے، 49% پہ آئے ہیں اوورال جو سکور آیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جو پولنگ کا ٹائم تھا نا، صبح سے لے کے 5 بجے تک، صرف وہ تسلی بخش تھا، لیکن
پولنگ بھی تسلی بخش نہیں تھی، وہ 2018 جیسی ہی غیر تسلی بخش تھی، پری پولنگ فیز۔ اچھا، اس کے بعد جو انتخابی نتائج کو ترسیل کرنی تھی، یعنی جو بھیجنا تھا پولنگ اسٹیشن سے ریٹرننگ آفیسر کو، اور ریٹرننگ آفیسر نے وہاں کنسالیڈیشن کرنی تھی، اور اس کے بعد انتخابی نتائج کو پروویژنل نتائج کا اعلان کرنا تھا، یہ کام سب سے زیادہ کمزور تھا ان الیکشن کے اندر۔ نہ وقت پہ نتائج وہاں ترسیل کیے جا سکے، نہ وہاں پہ کنسالیڈیشن تسلی بخش ہوئی۔ بہت سے امیدوار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں بیٹھنے نہیں دیا گیا، ان کے ایجنٹوں کو نہیں بیٹھنے دیا گیا، اور وہاں پہ جو کنسالیڈیشن ہوئی ہے اس کا پھر وہ رات کو 2 بجے تک پورے نتائج کو اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ رات 2 بجے تو مشکل سے چند میرے خیال سیٹوں کے نتائج کا اعلان ہوا ہے، تو سب سے غیر تسلی بخش تو بات یہ تھی۔ پھر اس کے بعد جو جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے جس چیز نے، وہ یہ ہے کہ یہ فارم 45، 48، 49 اور 46 یہ 22 تاریخ تک ہماری الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ ہو جانا چاہیے تھا، وہ بھی کل ہوئے جا کے اتنے دن کی تاخیر کے ساتھ، تو اس سے پھر شکوک و شبہات مزید بڑھ گئے ہیں۔ وہ سرور ڈاؤن ہوا ہے تو اس سے بھی مزید لوگوں کے اندر یہ شکوک پیدا ہو گئے ہیں کہ سرور ڈاؤن نہیں ہوا، یہ کوئی سازش ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں نے ملک کے پورے انتخابات کے بارے میں جو سوالات ہیں ان کو مزید گہرا کر دیا۔ جی اچھا، یہ فرمائیں کہ پلڈیٹ نے یہ جب تجزیہ کیا تو لازماً یہ بھی سوچا گیا ہوگا کہ یہ کوئی نااہلی ہے، کسی منصوبے کا حصہ ہے، یا بس روٹین کی بات ہے کہ یہ 18 میں بھی ایسے ہو گیا تھا تو اب بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم آگے نہیں بڑھے، کوئی ہم نے فول پروف میکنزم، فول پروف سسٹم بنایا نہیں ہے۔ میرا خیال 2018 میں بھی یہ کوئی روٹین کا کام نہیں ہوا تھا جو غلط ہوا تھا، اور اب بھی یہ روٹین کا تو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ 2 سوالات ہو سکتے ہیں، یا سازش ہوئی ہے یا بد انتظامی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں تو یقین سے کوئی تحقیق ہوگی تو بتایا جا سکتا ہے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہوئی ہے نا۔ اگر رات کو 2 بجے تک 50% انتخابات کے نتائج بھی آ جاتے تو ہم کہتے کہ باقی کسی دشواری کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن اگر آپ کا ایک نتیجہ بھی نہ آئے 2 بجے تک، اور پھر چیف الیکشن کمشنر کو کہنا پڑے کہ اگر ہمیں ریٹرننگ آفیسر نے نتائج نہ بھیجے تو ہم ان کو معطل کرنے کے احکامات جاری کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی تھی نا، ریٹرننگ آفیسر وقت پہ نتائج نہیں بھیج رہے تھے، تو یہ اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے تو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا کہ آدھے گھنٹے میں جو نہیں بھیجے گا اس کو معطل کر دیا جائے گا، پھر آدھا گھنٹہ تو خیر کیا 2-3 4 دن تک وہ نتائج آتے رہے۔ درست بات ہے، تو اس سے شکوک و شبہات مزید گہرے ہو گئے ہیں، تو اس کی اب وضاحت الیکشن کمیشن دے سکتا ہے، یا پھر کوئی انکوائری کمیشن بنے تو وہ کہہ سکتا ہے، یا پھر الیکشن ٹرائیبیونلز کر سکتے ہیں۔ اچھا احمد صاحب، جو اب الیکشن کے بعد کا مرحلہ ہے اس میں الیکشن ایکسیپٹیبلٹی آف الیکشن ریزلٹ جو ہے بائی پولیٹیکل پارٹیز، اس کا نمبر 2 ہی آپ نے دیا، اور 2018 میں بھی یہی تھا۔ ڈیفیٹڈ کینڈیڈیٹس کی طرف سے بھی یہی اسی طرح کا رجحان رہا۔ اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں، کمپیریزن اگر ہم کریں 2018 میں، جو تو آپ نے الیکشن کی تاخیر، ریزلٹس کی تاخیر کی بات کی یا پولنگ ڈے کی بات کی، تو 2018 کی نسبت 2024 میں میجر کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو گڑبڑ ہوئی ہے؟ جو میجر کمزوری اس الیکشن کی رہی ہے وہ اس مرحلے کی رہی ہے جس میں انتخابی نتائج کو پولنگ سٹیشن سے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجے جاتے ہیں، ریٹرننگ آفیسر کے ہاں کنسالیڈیشن ہوتی ہے، کنسالیڈیشن کے بعد اس کے پروویژنل رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مرحلہ تھا یہ سب سے کمزور مرحلہ تھا 2024 کے انتخابات کا، اور یہ 2018 کے انتخابات کی نسبت بھی کمزور تھا۔ تو اوورآل جو ان ساری چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو 2024 کے انتخابات کا جو معیار ہے وہ ہمیں 2018 کے مقابلے میں بھی 3 پوائنٹ کم نظر آتا ہے۔ یہ 49 ہے تو 2018 کا پھر بھی 52 تھا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں پہلے سے مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں ہمیں۔ صحیح ہے۔ اب اس کا حل جو ہے وہ وہی ہے کہ ٹریبونلز میں لوگ جائیں، ٹریبونلز کے جو نتائج آئیں، ظاہر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے 5-5 6-6 سال لگا دیتے ہیں۔ یہی ہے کہ یا الیکشن کمیشن از خود اس کے پاس کوئی اختیار ہے
کہ ان تمام کمزوریوں کو دور کرتے ہوئے فوری طور پر کچھ جو جہاں زیادہ مشکوک معاملات ہیں اس کو خود دور کرے تاکہ آئندہ کے لیے انشور کیا جا سکے کہ دوبارہ یہ عمل نہیں دہرایا جائے گا؟ پہلا مرحلہ تو یہی ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن خود اپنی خود احتسابی کرے اور جہاں جہاں چیزوں کی مثال کے طور سے نتائج میں تاخیر ہوئی ہے یا فارمز کو اپلوڈ کرنے میں تاخیر ہوئی ہے تو اس کی کم از کم وضاحت پیش کر دے کہ یہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. کوئی مؤثر اور قابل اطمینان ان کی وضاحت ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ٹرائیبیونلز کی تعداد کو بڑھایا جائے. پنجاب میں 2 الیکشن ٹرائیبیونلز ہیں جبکہ پچھلے انتخابات کے موقع پہ 8 ٹرائیبیونلز تھے اور 8 ٹرائیبیونلز ہونے کے باوجود جو الیکشن پٹیشنز تھی وہ وقت مقررہ میں یعنی 120 دن کے اندر ان کا فیصلہ نہیں ہوا. اب اگرچہ انہوں نے اس کا میعاد بڑھا دی ہے 180 دن کر دی ہے لیکن ان 2 ٹرائیبیونلز کے ساتھ تو 5 سال میں بھی بہت مشکل ہوگی کہ یہ نپٹائی جا سکیں پٹیشنز. تو اس فوری طور پہ کم از کم 10 ٹرائیبیونلز پنجاب میں ہونے چاہیے اور چیف جسٹس صاحب اگر مہربانی فرمائے تو وہ اس بات کی اجازت دیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کی سربراہی میں یہ ٹرائیبیونلز بن جائیں تو ٹرائیبیونلز کے اندر ہی بڑے تفصیل کے ساتھ سکروٹنی ہو سکتی ہے چیزوں کی. اور اگر پھر ضروری ہو تو پارلیمنٹ کے اندر جس طرح 2013 کے انتخابات کے بعد ایک کمیشن آف انکوائری بنا تھا ویسا ہی ایک کمیشن آف انکوائری بنا دیں اگر اتفاق رائے ہو جائے تاکہ وہ براڈلی دیکھ سکے کہ چیزوں کے اندر کوئی خرابی کہاں پہ ہوئی ہے. صحیح ہے. اچھا یہ ٹریبونل اگر چیف جسٹس صاحب پنجاب کے چیف جسٹس صاحب جج نہیں دے پاتے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بڑی کمی ہے ججوں کی تو ریٹائر ججوں پر بھی اتفاق کیا جا سکتا ہے یا اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ ریٹائر ججوں کی سربراہی میں یہ ٹریبونل بن جائیں؟ اس کے لیے قانون میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. پہلے یہ ہوتی تھی گنجائش لیکن پھر اس کی ترمیم کی گئی کہ صرف جو حاضر سروس جج ہیں انہی کی سربراہی میں ٹریبیونل بنے گا. تو اب اگر یہ بدلنا ہے تو فوری طور پہ یہ اس کے اندر قومی اسمبلی ایک ترمیم کر دے اور سینٹ اس کو اپروو کر دے تو اس وقت یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں ہے. کیونکہ اب میرا خیال ہے پٹیشنز پچھلے انتخابات کی نسبت زیادہ آئیں گی اور اس لیے زیادہ ٹرائیبیونلز کی ضرورت ہوگی اور اگر جج سپیئر نہیں ہو سکتے تو پھر یہی راستہ ہے کہ پھر آپ ریٹائرڈ ججوں کو مقرر کر دیں اس کے لیے قانون میں ترمیم کریں. جی اچھا 10 کا الیکشن ہوا وہاں بھی بے ضابطگیاں سامنے آئی وہ الیکشن کالعدم قرار دے دیا گیا. اس وقت ہم نے بھی اپریشیٹ کیا ہم سب نے کہ یہ بڑا اچھا ہے کہ بجائے اس کے کہ مشکوک ایک معاملہ چلتا رہے وہ غالباً 60 پولنگ سٹیشن کے نتائج کا معاملہ تھا. تو یہ کیوں نہیں یعنی الیکشن کمیشن ایسا بھی کر سکتا ہے کہ جو بہت زیادہ جہاں اس طرح کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں وہاں کوئی ایسا ایکشن فوری نوعیت کا لیا جائے جس کی وجہ سے یہ گرد جو اٹھ رہی ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے گرد و غبار جو ہے اس پر قابو پایا جا سکے؟ بالکل الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ جہاں وہ یہ دیکھے کہ بے ضابطگیاں اس لیول کی ہوئی ہیں ان کے پاس یہ اختیار یہ بھی ہے کہ وہ چند پولنگ سٹیشن کے اوپر انتخاب کو کالعدم قرار دے دیں اور چاہیں تو پھر پورے حلقے کے انتخاب کو کالعدم قرار دے دیں. یہ اختیار ان کے پاس موجود ہے اور آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ ڈسکا میں انہوں نے اس سارے کام کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں پورے انتخاب کو کالعدم قرار دیا تھا. اس وقت تک جو بے ضابطگیاں ہیں وہ اس لیول کی تو نہیں ہے جو ڈسکا میں ہوئی تھی جہاں ریٹرننگ آفیسر جہاں پولنگ اسٹیشن کے جو عملہ تھا پریزائڈنگ آفیسر وہ غائب ہو گیا تھا رات کو دھند میں کہیں چلا گیا تھا کسی جگہ بیٹھ کے انہوں نے فارم بدلے تھے اور اگلے دن آ گئے تھے دوپہر کے وقت وہ فارم بدلے ہوئے جمع کرانے کے لیے. لیکن اگر واقعی اس طرح کی کوئی چیز جیسے الزام لگ رہا ہے کہ ہوئی ہے تو پھر تو وہی طریقہ ہے الیکشن کمیشن کو اختیار کرنا چاہیے. اس سے الیکشن کمیشن کی اپنی عزت بھی بچے گی اپنی کریڈیبلٹی بھی بچے گی اور لوگوں کو بھی اچھا میسج جائے گا کہ اچھا ایکشن کیا گیا ہے. تو آپ کی میں اگری کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں ایسا کرنے کی ضرورت موجود ہے وہاں ایسا کر گزرے ہو. جی اچھا احمد صاحب یہ آپ کی رپورٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو آپ نے پری پول اسیسمنٹ کی ہے وہ 50% لاسٹ بھی تھی 50% اب بھی کی ہے اور پولنگ ڈے بھی آلموسٹ سیم ہی ہے. جو غیر جانبداری ہے میڈیا کی آزادی کا نمبر بڑا ہے سیکیورٹی فورسز کی غیر جانبداری کا نمبر بھی شاید زیادہ ہوا ہے یا امپارشیلٹی کا.
تو اس کے بعد دیکھتے ہوئے اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں اور آپ کی طرف سے سجیشنز اب کیا آنی چاہیے کہ کس بات پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ الیکشن متنازعہ کہاں سے بنتا ہے؟ نتائج کی کنسولیڈیشن کا پروسیس جو ہے وہ سب سے کمزور ہے اور اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. گڑبڑ وہیں پہ ہوئی ہے, پولنگ اسٹیشنوں پہ نہیں ہوئی. پولنگ اسٹیشن پہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ ہمیں نتائج نہیں دیے گئے یا صحیح مرتب نہیں ہوئے یا وقت پہ نہیں ہوئے, لیکن جب وہاں سے ریٹرننگ آفیسر کو گئے ہیں تو اس دوران میں یا تو گڑبڑ ہوئی ہے یا ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں گڑبڑ ہوئی ہے. تو ان دونوں چیزوں کی تحقیقات کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں کوئی الیکشن کمیشن کو کوئی اعلان کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو پولنگ اسکیم تبدیل ہوتی ہے, پولنگ اسٹیشن تبدیل کر دیے جاتے ہیں ایک دن پہلے, 8 گھنٹے 10 گھنٹے پہلے, اس کا بھی آپ نے جائزہ لیا کہ یہ بھی ایک دھاندلی کا ایک ذریعہ بنتے ہیں؟ جی, ہم نے جائزہ لیا ہے, لیکن اس دفعہ بھی اور پچھلی دفعہ بھی اس کی تعداد بہت ہی کم تھی. اچھا. جو اکا دکا جگہوں پہ ایسے ہوا ہے ان کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان الیکشنز کی فیئرنیس میں کوئی میجر فیکٹر نہیں تھے. اچھا. جو میجر فیکٹر تھا وہ ریٹرننگ آفیسر کا آفس تھا. وہاں پہ اور پولنگ اسٹیشن سے لے کے ریٹرننگ آفیسر کے درمیان, اور یہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے ہمارے ہاں, جو سب سے ویک لنک رہا ہے وہ یہی رہا ہے, پولنگ اسٹیشن سے ریٹرننگ آفیسر تک جانا اور وہاں پہ کنسولیڈیشن ٹھیک طریقے سے نہ ہونا, اور ابھی بھی یہی ہوا ہے. اچھا, یہ اس میں ایک فیکٹر یہ تھا کہ اس دفعہ جوڈیشری سے RO نہیں لیے گئے تھے, بیوروکریسی کے لوگ تھے, تو یہ بھی کوئی وجہ بنی ہے؟ یہ وجہ اگر ہوتی تو پھر پچھلے انتخابات میں جس میں جوڈیشری کے آفیشلز ہوتے تھے اس وقت بہت ہنگامہ نہ ہوتا. 2013 میں بھی آپ کو یاد ہے جوڈیشری کے لوگ تھے, لیکن اس موقع پہ عمران خان صاحب نے کتنا بڑا ہنگامہ بھی کیا تھا اور دھرنا بھی دیا تھا, اور پھر کمیشن آف انکوائری بھی بنانا پڑا تھا. تو اس وقت عدلیہ کے لوگ ہی تھے, تو اس وقت انتظامیہ کے لوگ ہیں. میرے خیال میں اس سے بڑا فرق تو نہیں پڑا, لیکن اگر گڑبڑ ہوئی ہے تو خواہ وہ انتظامیہ کے ہیں خواہ وہ عدلیہ کے ہیں, ان کی تحقیق الیکشن کمیشن کے ذمے ہے یا پھر ٹرائیبیونلز کے ذمے ہے. صحیح ہے. احمد صاحب, میرے خیال ہے ایک دوسرا ایشو ہے مخصوص نشستوں والا, کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی گئیں اور وہ نشستیں بانٹ دی گئی دوسری جماعتوں میں, یعنی دو پہلو ہیں, ان کو مخصوص نشستیں نہ ملنا اور وہ دوسری جماعتوں کو. تو اس کے بارے میں آپ کا یا پلڈیٹ کا کیا موقف ہے؟ شاہد عارف صاحب, ہمارا موقف یہ ہے اور ہم نے پہلے بھی بار بار اظہار کیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل چونکہ الیکشن نہیں لڑا تھا, اس لیے ان سے یہ تقاضا کرنا کہ آپ نے وہ ریزروڈ سیٹوں کے لیے پریورٹی لسٹ کیوں نہیں جمع کرائی اور آپ نے ان کے نامینیشن فارم کیوں نہیں جمع کرائے. یہ تو ایک ایسی جماعت ہے جو 81 انڈیپینڈنٹ ممبرز کے جمع کے شامل ہو جانے کے بعد اچانک قومی اسمبلی کے اندر نمودار ہوئی ہے. تو اب اس کے ساتھ تو وہی معاملہ کرنا چاہیے جو 2019 میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ کیا گیا تھا, اور وہ نئی ایک پارٹی بنی تھی, ان کو نشستیں دے دی گئی تھیں, تو ان کو بھی نشستیں دینی چاہیے تھی, ان کا حق بنتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ جو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کے نزدیک ان کا حق بنتا ہے, لیکن اگر کسی ٹیکنیکل بنیاد پہ نہیں بنتا تو دوسری جماعتوں کو دینا جو ہے, ان نشستوں کو تقسیم کرنا, بانٹنا نہیں. وہ اگر فرض کریں یہ طے ہو جاتا ہے کہ نشستیں ان کو تو نہیں مل سکتی, تو پھر وہ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی. وہ ظاہر ہے جو پارٹیاں ایکسیپٹڈ اور بونافائڈ موجود ہیں اسمبلی میں, انہی کے اندر تقسیم ہوں گی ان کی نشستوں کے حساب سے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. آپ کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, وفاقی کابینہ اور اس میں ڈار صاحب کا نام ابھی تک نہیں آیا, تو جو اورنگزیب صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, کل آپ نے ویسے بات بھی کی تھی کہ 2 نام اور ہیں, کوئی سلمان صاحب بھی ہیں اور اورنگزیب صاحب بھی ہیں. ڈار صاحب سے متعلق کل بڑا ڈیٹیل آپ نے بتایا بھی تھا, اور ایک کرٹیسزم ان پہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی تھی, اپنی جماعت کے لوگ بھی کر رہے تھے. ایک شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل صاحب کے علیحدہ ہونے کی بڑی ریزن
وہ ان سے متعلق بھی ایک جواز پیش کرتے تھے. تو اب آپ کی اطلاع کیا ہے کہ اورنگزیب صاحب کنفرم ہیں انفارمیشن فائنانس منسٹر کے طور پہ؟ ابھی پرائم منسٹر نے 2 اجلاس کیے ہیں اکانومی پر، اور دونوں میں جو امپورٹنٹ آدمی تھے وہ اورنگزیب صاحب تھے. آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی ان پٹ پہ ساری پلاننگ جو اکانومی کی ہے وہ ہو رہی ہے. نمبر 1 ایک تو یہ کہ وہ ٹیم کے سربراہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ وزیر بنتے ہیں نہیں بنتے، کوئی اور اکنامک کونسل بنا دی جائے، کوئی اس کر دی جائے، لیکن اس وقت تک کی جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ دونوں میٹنگ میں ڈار صاحب موجود نہیں تھے، اورنگزیب صاحب موجود تھے. اورنگ صاحب کی نے ہی اس کو عملاً پریزائڈ کیا، اور انہوں اصلاحات سے متعلق جو ہے بریفنگ انہوں نے دی. تو لگتا یہی ہے کہ اگر تو فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر انہی کا ہو گیا ہے. صحیح. اورنگزیب صاحب بینکر ہیں، حبیب بینک کے ایگزیکٹو آفیسر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں غالباً. جی. سوال میرا ارشاد صاحب یہ ہے کہ پالیسی کیسے مینیج ہوگی، کیونکہ شوکت ترین صاحب جو تھے وہ بھی بینکر تھے. یہ بات تو چلتی رہتی ہے، اکانومسٹ ہو، شوکت ترین صاحب ہیں، شوکت عزیز صاحب ہیں، یہ ہمارے ہاں کافی عرصے سے سلسلہ رہا ہے. اکاؤنٹنٹ. لیکن میرا سوال یہ ہے، یعنی ماہر معیشت میرا خیال ہے کہ محبوب الحق صاحب کے بعد کسی ماہر معیشت کو یہاں وزارت خزانہ دی نہیں گئی، اسی لیے بیڑا غرق ہوا ہے. صحیح ہے. اکانومی کا بھی اور وزارت خزانہ کا بھی. صحیح ہے. کہ جو بینکر ہوگا وہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے پیسے کس طرح اکٹھے کرنے ہیں، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے جو پیسہ میں اکٹھا کر رہا ہوں، جو میں ٹیکس لگا رہا ہوں، اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. محبوب الحق صاحب وہ تھے جنہوں نے ایک ٹرم دی تھی دنیا کو، اکانومی کو. پہلے یہ تھا کہ جی محنت، یعنی سرمایہ اور محنت یہ 2 چیزیں ہیں. انہوں نے کہا یہ ڈیولپمنٹ کے لیے محنت اور سرمایہ ضروری ہے، لیکن اگر سسٹینیبل پائیدار ڈیولپمنٹ آپ نے کرنی ہے، پائیدار ترقی جو ہے، اس کے لیے ایک اور فیکٹر ہے، اور وہ سوشل فیکٹر ہے کہ تعلیم اور صحت. اسی پہ ان کو ایوارڈ دیا گیا عالمی سطح پر. تو وہ یہ کہتے تھے جب ایوب خان کے دور میں ہم ترقی کر رہے تھے، محمد شعیب وزیر خزانہ تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ ترقی کر رہے ہیں یہ مصنوعی ترقی ہے، کیونکہ آپ کا سماجی تانا بانا جو ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا. صحیح ہے. آپ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، کارخانے لگا رہے ہیں، لیکن اس کے سارے ثمرات ایک مخصوص طبقہ سرمایہ دار جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے. اگر عام آدمی کو ڈائریکٹ اس میں شریک نہیں کریں گے تو احساس محرومی بڑھے گا، اور احساس محرومی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان بھی بڑھے گا، امیر اور غریب کے درمیان بھی بڑھے گا، اور مسائل کھڑے ہوں گے. اب یہ کیا ہوا ہے، میں جو بات ختم کر لوں. شوکت عزیز صاحب آئے، بڑی ترقی ہو رہی ہے، 5.8 جی ڈی پی تھا، اس کی ریفلیکشن بھی عوام میں تھی. اس کے بعد شوکت ترین صاحب ہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، کہ آپ کا غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں جو آپ کی ترقی میں اگر مڈل کلاس بڑھتی نہیں ہے، مڈل کلاس میں اضافہ نہیں ہوتا تو وہ ترقی نہیں ہو رہی، وہ ایک آپ مصیبت اپنے گلے ڈال رہے ہیں. صحیح ہے. امیر اور غریب میں آپ فرق بڑھا رہے ہیں، اور کسی وقت وہ پھٹے گا اور معاشرے کو تباہ کر دے گا. اچھا ارشاد صاحب، میرا دیکھیں سوال یہ ہے، اب آپ نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے. پاکستان کے اندر اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، آپ نے امیر اور غریب کی بات کی کہ ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. غریب بیچارہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں 17% یہ دے، پھر فلاں دے، وہ ٹیکس دے رہا ہے پورا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں ٹیکس نہیں دے رہا. یہاں پہ عالم یہ ہے کہ ہم ابھی ریفنڈز کا کل وزیر اعظم صاحب نے اناؤنسمنٹ کی اور وہ ریفنڈز دے دیے گئے. کل ہم نے سرکولر ڈیٹ کی بھی بات کی تھی. 567 ارب روپے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ نے ایک ریسرچ دی ہے، اور اس میں انہوں نے ورلڈ بینک کی رپورٹ کو کوٹ کیا ہے. 567 ارب روپے پچھلے 7 سالوں میں، جب مسلم لیگ نون کی 2013 سے 18 کے دوران گورنمنٹ تھی، اس وقت پالیسی بدلی گئی. صرف ایک سیکٹر ہے ٹوبیکو، اور اس میں تقریباً 2 سیگمنٹ سے تیسرا سیگمنٹ لایا گیا.
اور پھر اس کے بعد سے لے کے اب تک 567 ارب روپے کے ٹیکس کا نقصان ہو چکا ہے پاکستان کو. اور وہی جو آپ تعلیم کی صحت کی بات کر رہے تھے, اگر یہ پیسہ لگا دیا جاتا تعلیم پہ صحت پہ تو وہ معاملہ کہاں تک جاتا. میرا جو آپ سے سوال ہے, فائنینشیل لیکیجز ہم لائن لاسز کی صورت میں بات کر لیں, ہم فائنینشیل لیکیجز کی بات کر لیں ٹیکس چوری کی شکل میں, ٹیکس چوری کی شکل میں, ہم فائنینشیل لیکیجز کی کسی اور حوالے سے بات کر لیں. وزیر اعظم صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ بالٹی ہے اور بالٹی سے لیک ہو رہا ہے معاملہ. اور بالٹی میں یہ نہیں بتایا کہ بالٹی میں سوراخ کس نے کیا ہے, سوراخ کس نے کیا ہے اور کون کون سا سوراخ ہے, اور کون سے ایسے سوراخ ہیں کہ جو بعض اوقات حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, پھر بعد میں وہ اس پہ رپورٹس آتی ہیں, آڈیٹر جنرل بھی دے دیتا ہے, سینٹ کی کمیٹی میں بھی معاملات جاتے ہیں. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اب جو آڈیٹر جنرل نے, آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ایک رپورٹ دے دی تھی اور اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا. نہیں, اب دیکھیں نا, رانا صاحب جو تھے, رانا بلند اختر تھے, بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے ہے. ایون جو نواز شریف صاحب کا دور تھا یا زرداری صاحب کا دور تھا, بہر پرانی بات ہے. نہیں, وہ تو دیکھیں جو اکنامک سروے ہے 2022 میں ان کے لوگوں پہ بھی ایک خاصا پریشر تھا, آنیسٹلی جو بات ہے. ایک صاحب نے استعفیٰ بھی دیا تھا, استعفیٰ بھی دے دیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ارشاد صاحب کہ جب تک ہم ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر کیسے معاملہ چلے گا. یہ میں صرف ایک سیگمنٹ کی بات کروں, 567 ارب روپے. سر مصیبت یہ ہے ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے, ہوتا یوں ہے کہ جو ہی حکومت بنتی ہے مختلف لابیز کے لوگ وہ آ جاتے ہیں. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی جس کاروبار میں ملوث ہے, جو کاروبار کر رہا ہے, اگر اس کو وہی منسٹری دے دی جائے, ایک تاجر کو وزارت تجارت دے دی جائے گی, تو آپ کا کیا خیال ہے ہمارے جیسے معاشرے میں وہ اپنی انڈسٹری کو فائدہ نہیں پہنچائے گا, اپنے کاروبار کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس میں جو فائدہ ہوا صرف دو کمپنیز کو اپنے جو دو کمپنی, عوام کو نقصان ہوا, کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھا ہوگا نا, ان کا دو کمپنیز کا نمائندہ بیٹھا ہوگا. پرابلم تو یہ ہے کہ یہاں الیکشن جب ہوتے ہیں یا جب ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں, خاص سینٹ کے ہوں, اسمبلیوں کے ہوں, تو ان کے ٹکٹ جاری کرنے کا سب سے بڑا کرائٹیریا ہے کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے, اس نے پارٹی فنڈ میں کتنے پیسے جمع کرائے ہیں, اور وہ اپنے الیکشن پہ کتنا پیسہ خرچ کر سکتا ہے, وہ اپنے الیکشن کو خرید کیسے سکتا ہے. یہ سب سے بڑا کرائٹیریا کوئی بھی جماعت ہو. اب اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جی یہ کس لابی سے تعلق رکھتا ہے اور یہ آ کے کیا کرے گا, یہ فائدہ عوام کو پہنچائے گا, یہ فائدہ ملک کو پہنچائے گا, یہ اپنی لابی کو فائدہ پہنچانے کے لیے آ رہا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر عوامی جو مفادات ہیں وہ پسے پش چلے جاتے ہیں, ملک کے مفادات پیچھے چلے جاتے ہیں. ذاتی مفادات آگے آ جاتے ہیں. یہ کوئی صاحب ہوں گے جنہوں نے یہ 567 کا نقصان پہنچایا ہے, تو از خود تو نہیں ہو گیا نا. بالکل ایسے وہ بیٹھا ہوگا جس نے یہ پالیسی بنوائی ہوگی, اس کی قیمت اس نے ادا کی ہوگی. بالکل ایسے. تو اس کے نتیجے میں پھر وہ ہو گیا سارا کچھ. فائدہ نقصان ملک کا ہوا, فائدہ دو کمپنیز کا ہو گیا یا اس صاحب کا ہوا گا. بالکل ایسے ارشاد صاحب. اورنگزیب صاحب سے ہم کیا توقع کریں؟ اورنگزیب صاحب کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں, لیکن بہتر یہ ہوتا کہ کوئی بینکر کی بجائے کسی ماہر معیشت کو, اگر نیا تجربہ ہی کرنا تھا تو کسی ماہر معیشت کو تلاش کیا جاتا, لایا جاتا. کوئی برائی نہیں ہے اس میں. جب آپ پارٹی سے باہر کا آدمی لا رہے ہیں تو پھر ماہر معیشت کو لائیں جو آپ کے ڈیل اگر کرے IMF سے تو اس کے سامنے بھی اپنے عوام کی حالت زار رکھے, اپنے سماجی اور معاشی حالات رکھے, اور جب ٹیکس کا ڈھانچہ بنائے ٹیکسوں کا تو اس وقت بھی یہ رکھے کہ اس کے نتیجے میں ہماری جو مڈل کلاس تو ختم نہیں ہو جائے گی, اس کے نتیجے میں غریب آدمی پر مزید تو بوجھ نہیں پڑے گا. یہ صرف ایک ماہر معیشت کر سکتا ہے, کوئی بینکر نہیں کر سکتا, اکاؤنٹنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ, آپ پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.